बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बशीर मेमन साहब का जो साबक डीजी हैं FIA के, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है, बल्कि इंटरव्यू की सूरत में ज़ाहिर है सामने आया और उन्होंने आज मुझसे भी बात की थी, लेकिन जो सबसे पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा अहम है और सियासत में टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होती है। और क्योंकि ये टाइमिंग ही होती है जिस वक्त पर आप अगर कोई गलत शॉट खेल दें तो आपको नुकसान होता है और कोई सही शॉट खेल दिया जाए तो उसका फ़ायदा हो सकता है। काजी फाइज साहब के हवाले से जो इंकशाफात उन्होंने किए कि काजी फाइज साहब को फंसाने के लिए बैरिस्टर जो हैं शहजाद अकबर साहब, वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब और दीगर जो उन्होंने नाम लिए, उन सब ने जिस तरह से दबाव डाला या उनसे कहा गया, ये जो बशीर मेमन साहब ने इल्ज़ामात लगाए मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये वाकई ऐसा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन चूँकि बशीर मेमन साहब अब 22वें ग्रेड में रिटायर हुए हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने पुलिस की जॉब की है, वो समझते हैं कि जो बयान वो दे रहे हैं उसका फिर कल को अगर गलत हुआ तो क्या नतीजा निकल सकता है। लेकिन उनकी तरफ से इस तरह का एक ऐसे मौके पर बयान आना, ख़ास तौर पर जस्टिस काजी फाइज साहब के हवाले से कि उनके और उनके ख़ानदान की ट्रैवल हिस्ट्री मांग रहे थे, उन पर केस करने की बात कर रहे थे, तो ये सारा कुछ ऐसे मौके पर सामने आना जो है ना वो बड़ा अहम है। क्योंकि काजी फाइज साहब जो हैं वो अगरचे वो उस रेफरल से मुकम्मल तौर पे बरी हो चुके हैं, उनके ऊपर जितने इल्ज़ामात थे वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन अभी उनका उस हवाले से तफसीली फ़ैसला लिखा जा रहा होगा, ये मेरा एक गुमान है। क्योंकि अभी तक तफसीली फ़ैसला मार्केट नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी नहीं हुआ, उसमें ज़ाहिर है तमाम जज साहबान ने अपनी इनपुट देनी होती है, ग्राउंड्स लिखनी होती हैं, और अब जो फ़ैसला जिसने दिया है, मसला अगर 6 जजों ने उनके हक़ में दिया है तो वो जो हक़ में बात कर रहे हैं उसकी उन्होंने ग्राउंड्स देनी है कि हमने इन ग्राउंड्स के ऊपर इनके हक़ में फ़ैसला दिया, और जो 4 जजेस हैं जो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ दिया उन्होंने वो अपनी ग्राउंड्स लिखनी है, और फिर उन दोनों को मिला के एक तफसीली फ़ैसला आएगा, और फिर उसके ऊपर जो उसका ऑपरेटिव पार्ट है, जो असल फ़ैसला कंसिडर किया जाएगा वो आएगा। ये एक तरीक़ेकार है कानूनी, जो ज़ाहिर है कि तमाम कोर्ट्स में इसको अपनाया जाता है। तो चूँकि अभी वो मेरे गुमान है, मेरा ख्याल है कि अभी चूँकि वो लिखी जा रही हैं, तो उस दौरान बशीर मेमन साहब की तरफ से इस तरह का बयान आना कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं और उनकी जो टीम है वो ये चाहती थी कि जनाब काजी फाइज साहब के ख़िलाफ़ केस किया जाए और उनकी फैमिली के हवाले से ट्रैवल हिस्ट्री दी जाए, उनके हवाले से ट्रैवल हिस्ट्री दी जाए, और उनकी जो एसेट्स है उनकी जान फटक की जा रही थी। तो ये जो सारी बातें वो बता रहे हैं ये उस वक़्त से पहले की हैं जब उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया था, और वो उनके मुताबिक ये रेफरेंस जो है वो दायर होने से कुछ 2-3 माह पहले ये सारी गुफ्तगू, सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटी प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो रही थी, फ़रोग़ नसीम साहब के ऑफिस में हो रही थी, और बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब इस हवाले से सरगर्म थे। ये सारी बातें उनका मैं सारी बात का ना लुब्बे लबाब आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो वो उससे ये लगता है कि जैसे ये सारा कुछ जो है वो इस वक्त मौके पर सामने लाया गया है, ऐसे मौके पर सामने आ रहा है जब कि ये कहा जा सकता है कि जनाब वो फैसले पर हो सकता है ग्राउंड्स में ये चीज़ शामिल हो जाए। वैसे मुझे नहीं पता वो शामिल होगी कि नहीं होगी, मैं ना कानूनी माहिर हूँ, ना मैं कोई आइनी माहिर हूँ, ना ही ज़ाहिर है मैं किसी जजेस के फ़ैसले जो भी आने हैं उस बिहाफ पे कोई बात कर सकता हूँ। लेकिन मेरा ये गुमान है, मेरी ये अज़म्पशन है कि अगर कुछ इस तरह की चीज़ उन्होंने इस बात को जो बशीर मेमन साहब हैं उनकी बात को पकड़ कर उस फ़ैसले के अंदर कोई चीज़ इस तरह की नोट डाउन कर दी कि इस पर तहकीक होनी ज़रूरी है, ये जो बात कर रहे हैं, तो फिर इमरान खान के लिए और उनकी हुकूमत के लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। और वो उन प्रॉब्लम्स में आप ये समझ लें कि आइन से गद्दारी और एक आला तरीन जो अदारा है आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके ख़िलाफ़ साजिश करने जैसे इल्ज़ामात जो हैं वो बड़ी सीरियस नोयत के होते हैं, और उस पर ज़ाहिर है कि बड़े संजीदा किस्म की सज़ाएँ और सारा कुछ वो लिखी हुई हैं। अभी चूँकि ऐसी कोई बात है नहीं तो मैं उस पर इतनी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बड़ा एक संजीदा मामला बनता जा रहा है। मुझे इससे याद आया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर थे, उन पर
یہ محمد احمد رضا خان قصوری تھے، ایک ان کے قتل کے الزام میں ان کو پھانسی دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ان کے مشورے پر، ان کی ہدایت پر، ان کے کہنے پر ان کو قتل کیا گیا ہے۔ وہ جو قتل تھا اس میں ایف ایس ایف کے لوگ انوالو کہے گئے تھے۔ ایف ایس ایف جو تھی وہ فیڈرل سیکیورٹی فورس کے نام سے ایک فورس موجود تھی پاکستان کے اندر، اور اس کے سربراہ تھے مسعود محمود صاحب۔ جس طرح یہ ایف آئی اے کے سربراہ رہے یعنی جو بشیر میمن صاحب، اس طرح مسعود محمود صاحب بھی اس فورس کے سربراہ تھے۔ تو جو فائنل جس کے اوپر بھٹو صاحب کو سزائے موت دی گئی یا سزا سنائی گئی، اگرچہ وہ سزا ظاہر ہے کہ آج تک ہسٹری میں متنازع ہے اور اس کو کوئی بندہ بھی پروو نہیں کرتا کہ وہ سزا ٹھیک ہے، بلکہ جس جج نے سزا دی تھی، جن ججوں نے، ان میں سے ایک شخصیت جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے ٹی وی کے اوپر کہا تھا جی کہ ہم پر دباؤ تھا ورنہ سزا بنتی نہیں تھی، بھٹو صاحب سے زیادتی ہوئی۔ یہ بات وہ نکے کا دلہ پائی، وہ کھوسا صاحب کا سسر تھا، وہ چیف جسٹس رہے ہیں نا، ان کے میرے خیال سسر تھے وہ، اگر میں اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو وہ جو صاحب ہیں نا، انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر ایک سٹیٹمنٹ دی تھی۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں، جیو کے پروگرام میں محمد افتخار صاحب جو ہیں، افتخار احمد صاحب، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی تھی، تو بڑا مشہور پروگرام ہوا تھا۔ بہرحال وہ مسعود محمود صاحب تھے جو ان کے لیے کلنگ بلٹ بنے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں جی بھٹو صاحب جو ہے نا، انہوں نے اس کا حکم دیا تھا اور کہا تھا، یعنی انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے جس کا مطلب یہی تھا کہ اس کو مار دیا جائے، تو اس طرح کی بات کر کے انہوں نے یہ کیا تھا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں بھٹو صاحب کو مسعود محمود صاحب نہ بھی بنتے، اگر اپروور یعنی سلطانی گواہ نہ بھی بنتے، تب بھی جو طے تھی چیزیں وہ طے ہی تھیں، کیونکہ امریکہ بھی ناراض تھا۔ ہنری کسنجر کا خط تو سب کو یاد ہے، اور پھر جس طرح سے تڑیاں لائیں گیا امریکہ بہادر کی طرف سے، اور پھر ظاہر ہے کہ ضیاء الحق جیسا ایک کینہ پرور انسان جو کہ بھٹو صاحب کے احسانات کی وجہ سے، اور بلکہ احسانات کیا، بھٹو صاحب کی غلطیاں کہہ لیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کے وہ گناہ تھے جن کا خمیازہ باہر انہیں پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو کے دینا پڑا۔ تو وہ شخصیت جو تھے، انہیں پتہ تھا اس بات کا کہ قبر ایک ہے اور مردے دو ہیں، اگر بھٹو صاحب بچ گئے تو میں جاؤں گا، لہٰذا انہوں نے بھٹو صاحب کو لٹکانا تھا۔ یہ کیس نہ ہوتا، کوئی اور کیس بنا لیتے، کوئی نہ کوئی بہانہ پانا ہی سی، وہ انہوں نے بہانہ پا لیا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسعود محمود صاحب جو ہیں وہ پروور بنے تھے، اور انہوں نے یہ بات کی تھی، اور اس کے بعد بھٹو صاحب کے اوپر ظاہر ہے جو سزا ہوئی وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اب یہ جو بشیر میمن صاحب کی بات ہے، یہ بھی قاضی فائز صاحب کے حوالے سے مجھے کچھ اس طرح کی سمیل آ رہی ہے، مجھے کوئی لگ رہا ہے اس طرح کا سین۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ ہوگا، لیکن چونکہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ بڑے سازشی قسم کے کریکٹر ہیں نا پاکستانی، ہم ہر چیز میں سازش ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو صحافیوں کا تو ویسے بھی کام ہر وقت یہی کہ ادھر و سازش لبو، ادھر و سازش لبو۔ تو مجھے یہ لگتا ہے، یہ میرا گمان ہے، پھر میں اگین کہہ رہا ہوں میری خبر نہیں ہے، میرا یہ گمان ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیا کہیں یہ جو ان کا بیان ہے یا جو ان کا انٹرویو ہے، اس پر چیزیں کہیں بالکل ہی ٹرن نہ لے جائیں اس طرف جہاں سے عمران خان صاحب اور ان کی جو ٹیم جن کے وہ نام لے رہے ہیں ان کے لیے کوئی برا وقت شروع ہو جائے۔ اور خاص طور پہ یہ ٹائمنگ میں بتا رہا ہوں اس لیے بھی اہم ہے کہ قاضی فائز صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ ہے، وہ تفصیلی فیصلہ ابھی تک ججز نے، سپریم کورٹ نے جاری نہیں کیا۔ تو یہ اب ساری بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ساری میری ایک ازمپشن کے اوپر ہے، لیکن حکومت کے اوپر برا وقت ضرور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ جسلے وہ آپس ایک دوسرے نے چھوٹے چھوٹے مار کے تے سارا گھر برباد کر بیٹھے، تو شہباز شریف صاحب باہر آئے۔ اب شہباز شریف صاحب باہر آئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا یہ پیپلز پارٹی کو مناؤ۔ مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم رابطے کر رہے ہیں، نظر ثانی کر رہے ہیں فیصلے کے اوپر۔ پیپلز پارٹی والوں سے بھی میری بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اب اس پہ ابھی غور نہیں کیا، لیکن اگر کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہوئی تو وائی ناٹ، ہم ظاہر ہے چاہتے ہیں، پی ڈی ایم بنانے والے ہم ہیں، لیکن چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ آگے لے کے جانا چاہیے۔ تو یہ وہ سارے کرائن ہیں جو بتا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ مستقبل میں مزید مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ عمران خان کی یعنی مخالفین جو ہیں ان کو فائدہ، وہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر
جہانگیر ترین صاحب کے جو اعتراضات تھے وہ اگر یہ سن لیے گئے، لیکن پتہ ہے مجھے اس بات کا کہ وہ اعتراضات پھر بھی رہیں گے، اور وہ اعتراضات ایسے نہیں ہیں کہ جن کو عمران خان صاحب آرام سے دور کر سکیں، تو اعتراضات رہیں گے۔ لیکن اب پی ٹی آئی کی جو کوئٹہ چیپٹر ہے، یعنی کوئٹہ سائڈ کے جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی اپنی نخرے دکھائے ہیں، انہوں نے بھی اپنی ناراضگیاں شو کی ہیں، اور انہوں نے عمران خان سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ عمران خان صاحب اب دورے پہ گئے تھے آج، وہاں پر جا کے ظاہر ہے جس طرح لمبی چھڑ دینے خاص ہے، وہ لمبی چھوڑتے رہے، وہ خیر ان کے سیاسی بیانات ہے، میں اس پر اس وقت کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہاں پر جو ان کو سب سے بڑا سیٹ بیک لگا وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کوئٹہ کے لوگ جو ہیں وہ وہاں کے وزیر اعلیٰ سے ناراض ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے اس کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جا کے ملاقات نہیں کرنی، اگر خان صاحب ملنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ ایئرپورٹ پہ مل لیں۔ تو پھر وہ جا کے ایئرپورٹ پر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اب یہ ذرا تھوڑی سی صورتحال کو سمجھیں کہ پی کے میں پی ٹی آئی کے اندر جتنے دھڑے ہیں اور جتنی صورتحال گڑبڑ ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ پنجاب کے اندر جو جہانگیر ترین صاحب ہیں جس طرح سے وہ موو کر رہے ہیں اور جو ان کے گروپ بنا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سندھ کے اندر آلریڈی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے پی ٹی آئی۔ انہوں نے جو الیکشن تھا سینٹ کا، اس سے پہلے جو کچھ معاملات ہوئے وہاں پر باقاعدہ لوگوں نے، بلکہ ایک ایم پی نے تو ریزائن کر دیا، انہوں نے کہا جی میں پیپلز پارٹی جوائن کر لی، میں نے ریزائن کر دیا، میں الیکشن کنٹیسٹ کروں گا۔ تو اس طرح کی صورتحال سندھ میں، اور اب جو بلوچستان ہے وہاں سے بھی پی ٹی آئی کو ٹھنڈیاں ہوائیں نہیں آ رہی ہیں۔ مطلب ہے کہ عمران خان کو ٹھنڈی ہوائیں نہیں آ رہی، کیونکہ پی ٹی آئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اگر عمران خان نہ ہوں تو پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں ہے، مطلب شاہ مدے کہنے تک نے ووٹ دینا فرینکلی اور سچی بات ہے جہانگیر ترین کے کہنے بھی کسی نے ووٹ نہیں دینا، عوام میں سے تو کبھی کوئی نہیں دے گا۔ عمران خان کی ایک ورت ہے جو تھوڑی بہت ہی بچ گئی ہے، اس کے حساب سے وہ ووٹ شوٹ لے لیں گے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان جو ہے نا اس وقت برے طریقے سے گھرے ہوئے ہیں، غیر محسوس طریقے سے گھرے ہوئے ہیں۔ چیزوں کو میں نے اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ ساری جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں عمران خان جو ہے نا ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں اور مزید بڑھ بھی سکتی ہیں۔ اور اگر بشیر میمن صاحب کی بات پر چیف جسٹس آف پاکستان از خود نوٹس لے کر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا دیں، کوئی انکوائری ہولڈ کر لیں، کوئی ایسا کام کر لیں جس سے کوئی جے آئی ٹی بنا دیں، اس پہ نوٹس لے کے لوگوں کو کال کر لیں، تو پھر جڑی نا گل ود جی جانی ہے، تو پھر وہ چیزیں سمٹنا مشکل ہو جائیں گی۔ یہ جو ٹائمنگ ہے جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، یہ ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے۔ بجٹ جو ہے وہ آنے والا ہے اگلے 2 ماہ کے بعد، یعنی 30 جون تک بجٹ پاس ہونا لازمی ہے، مئی سے لے کے، اور 30 جون تک کے اندر بجٹ پاس ہونا، اپریل تے گیا گزرے سمجھیں۔ اس میں اگر کچھ بھی نہ ہو اور جہانگیر ترین دے 10 بندے جو ان کے ساتھ ایم این ایز موجود ہیں وہ ہی ریزائن کر دیں کہ یار ساڈا نہیں دل لگتا، اسی نہیں رہنا ایم این اے، جاؤ کرانو، وہ ریزائن کرے گھر بیٹھ جائیں ہیں بجٹ سے کوئی 15 دن پہلے 20 دن پہلے، تو گل مک گئی، خان صاحب ٹائیں فش، حکومت ختم۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ لیکن میں ساری کی ساری باتیں میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جو میں نقطے ڈاٹس ملا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بشیر میمن صاحب کا اس طرح سے انٹرویو دینا اور پھر اس انٹرویو کو اتنی ہائپ ملنی تھی جس طرح کے ان کے انکشافات تھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان کے لیے سوچنے کا مقام ضرور ہے کہ یار یہ کتے میرے خلاف کوئی سازش باقاعدہ جال بنیا نہیں گیا، میں کتے واقعی پسند نہیں لگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس بارے میں غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، کوئی گلاں ادھر ادھر کر دینے، کوئی اس کا توڑ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور یہ ساری باتیں جو میں ڈاٹس بتا رہا ہوں یہ بالکل درست ہیں جو نشاندہیاں کر رہا ہوں، یا یہ صرف میرا گمان ہی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ اس وقت تک کے لیے آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔